नाजरीन आदाब। खेल और खिलाड़ी देखने वाले सभी दोस्तों का फिर से एक और बार इस्तकबाल। मैं हूँ आपके टीवी स्क्रीन पे आपके साथ बराह रास्त आपका अपना होस्ट और दोस्त मुसद्दिक आलम। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने तस्लीम शुदा बैनुल-अक़वामी सतह पे खेले जाने वाले खेल मार्शल आर्ट के इंटरनेशनल प्लेयर को प्रोग्राम में दावत दी है। उनसे मज़ीद गुफ्तगू करने से पहले आपको प्रोग्राम के आगाज़ में इंतज़ार रहता है क्या कुछ खास रहा मुकामी कौमी बैनुल-अक़वामी सतह पे स्पोर्ट्स राउंड अप का। आपको अपने साथी फारूक भट्ट के पास लिए चलते हैं स्पोर्ट्स राउंड अप के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में इन दिनों कई तरह की खेल सरगर्मियाँ शदमत से जारी है, जिनमें नौजवान जोश के साथ शिरकत कर रहे हैं। और ऐसे ही कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ रहा गुज़श्ता दिनों के दौरान खेलों में खास, किस टीम और खिलाड़ी को मिली जीत और किसे मिली हार, ऐसी तमाम खबरों पर मबनी है हमारा आज का स्पोर्ट्स राउंड अप आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। श्रीनगर के टीआरसी टर्फ पर जारी ए डिवीजन फुटबॉल लीग 2026-27 के और एक मुकाबले में सनवार एफसी ने मजीद बेग एफसी को 3-2 से हराया और दूसरे मुकाबले में नेशनल डेलीगेट एफसी ने यकतरफा मुकाबले में ईमान एफसी को 4-0 से हराकर मुकाबला जीत लिया। लीग में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से 18 टीमें हुई हैं शामिल। तमिलनाडु में जारी हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल मेंस कौमी चैंपियनशिप 2026 के दौरान जम्मू कश्मीर की टीम का पहले मुकाबले में महाराष्ट्र के खिलाफ 2-2 के स्कोर से मुकाबला रहा ड्रा और दूसरे मुकाबले में जम्मू कश्मीर की टीम ने केरला को 11-0 से हराकर कामयाबी की दर्ज। जम्मू कश्मीर का अगला मुकाबला कल उत्तराखंड के साथ होगा। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ज़रिए एहतमाम पुलवामा में जारी इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स मीट मुकाबले हुए मुनक़द, जिनमें मुख्तलिफ तालीमी इदारों से वाबस्ता अंडर 14 और अंडर 17 एज ग्रुप्स की 200 से ज़ायद तालिबात ने जोश के साथ की शिरकत। जम्मू के मौलाना आज़ाद ग्राउंड पर हुआ अंडर 14 वोमेन्स फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 के दूसरे एडिशन का शानदार आगाज। टूर्नामेंट में जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से 12 टीमें हुई हैं शामिल। दूसरी जानिब जम्मू में हुआ खवातीन हॉकी सिलेक्शन ट्रायल्स का शानदार आगाज। यहां से नामजद होने वाले खिलाड़ी आने वाली कौमी सतह के इवेंट्स में होंगे शामिल। हैदराबाद में जारी 11वीं ऑल इंडिया जूडो चैंपियनशिप 2026 के दौरान जम्मू कश्मीर के रोहन शर्मा और ज़ारा बिलाल ने अलग अलग जुमरों के तहत ब्रॉन्ज के मेडल जीतकर जम्मू कश्मीर का नाम किया रोशन। वापसी पर इन खिलाड़ियों का जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के अहदेदारान ने किया शानदार इस्तकबाल। इस इवेंट में मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से वाबस्ता 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की शिरकत। डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन बारामुल्ला के ज़रिए एहतमाम नौपुर कलान सोपुर में हुआ लेपंगा कबड्डी लीग 2026 के तीसरे एडिशन का शानदार आगाज। लीग में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता अंडर 14 और अंडर 19 उम्र से ताल्लुक रखने वाले 20 टीमें हुई हैं शामिल। ये लीग 7 अगस्त तक रहेगी जारी। दिल्ली में कल से मुनक़द होने वाली 18वीं वर्ल्ड ऑर्नेस मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2026 में शिरकत करने के लिए वादी से ताल्लुक रखने वाली खिलाड़ी तनवीर शफी इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली के लिए रवाना। ये चैंपियनशिप 4 अगस्त तक रहेगी जारी। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 100 से ज्यादा खिलाड़ी हो रहे हैं शामिल। मेरा देश मेरी पहचान प्रोग्राम के तहत फौज के ज़रिए एहतमाम बारामुल्ला में जारी वर्मुल गिंदन फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 हुआ इख्तिताम पजीर। फाइनल में इस्लाम एफसी की टीम ने सिंहपुरा एफसी को हराकर टाइटल किया अपने नाम। टूर्नामेंट में इलाके से वाबस्ता 20 टीमों ने की थी शिरकत। दूसरी जानिब बारामुल्ला में हुआ अंडर 17 खवातीन फुटबॉल टूर्नामेंट का शानदार आगाज। जम्मू में जारी फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 का दूसरा मरहला खुश असलूबी के साथ हुआ मुकम्मल। चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता अलग अलग उम्र के 200 से ज्यादा मर्द और जन फेंसर्स ने की शिरकत। ये इवेंट 25 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के दरमियान हुआ मुनक़द। 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली 2 टेस्ट सीरीज के लिए बीसीसीआई ने किया 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। शुभमन गिल है कप्तान, राहुल है वाइस कैप्टन। जैन को पहले मर्तबा भारतीय टेस्ट स्क्वाड में किया गया शामिल। फिटनेस के मसाइल से 2-4 बुमराह और सुदर्शन भी है स्क्वाड का हिस्सा। ग्लासगो में है 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स जारी। मेडल टैली में ऑस्ट्रेलिया 47 गोल्ड के साथ 103 मेडल्स लेकर टॉप पर। कनाडा 14 गोल्ड के साथ दूसरे और इंग्लिस्तान तीसरे नंबर पर। मेजबान स्कॉटलैंड है 23 मेडल्स के साथ चौथी पोजीशन पर। भारतीय खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेलों में 3 गोल्ड समेत कुल 14 मेडल जीते। भारत के साबिक कप्तान और टॉप ऑर्डर बैट्समैन
अजिंक्या रहाणे ने किया इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने का ऐलान। रहाणे ने अपने कैरियर में 85 टेस्ट, 90 वनडे इंटरनेशनल और 20 T20 इंटरनेशनल्स खेले। रहाणे की क़यादत में भारत ने 6 साल कबल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर जीती। कनाडा में खेली जा रही वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में भारतीय मेंस टीम पहुंची सेमीफाइनल में। खवातीन टीम हो गई हार कर चैंपियनशिप से बाहर। मर्दों की टीम ने इंग्लिस्तान के खिलाफ अहम मुकाबले में कामयाबी की दर्ज और सेमीफाइनल तक बर्थ बुक किया। खवातीन की टीम को अमेरिका की टीम ने एक अहम मुकाबले में हराकर चैंपियनशिप से बाहर किया। मेजबान वेस्ट इंडीज की टीम ने ब्रायन लारा एकेडमी में खेली गई पहले टेस्ट में हराया पाकिस्तान को 90 रन से हासिल की 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। दूसरा मैच खेला जाएगा 2 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक क्वींस पार्क पर। शुक्रिया फारूक। ये थे फारूक भट्ट, जिन्होंने आप तक मुकामी, कौमी, बैनुल-अक़वामी सतह पर खेले जाने वाले खेल कूद के हवाले से जानकारी पहुँचाई। जैसे कि नाजरीन, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही आपको कहा, आज हमारे साथ इंटरनेशनल लेवल पे खेले जाने वाले खेल मार्शल आर्ट्स के प्लेयर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने न सिर्फ भारत के साथ खेल के सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे खेला बल्कि मेडल भी हासिल किया। आपको मज़ीद गुफ्तगू के लिए अपने साथी इमरान गुल के पास लिए चलते हैं। नाज़रीन, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम के उस हिस्से में जिसमें हम आपकी मुलाकात मेहमान से कराते हैं। नाज़रीन, आपने गुज़श्ता कुछ हफ़्तों के दौरान ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उन मेहमानों को, उन खिलाड़ियों के आपके सामने लाएं जिनके बारे में आपको कम पता है या जो पहली बार यहाँ आए हैं या बहुत अरसे के बाद आए हैं। इसमें आज एक और कोशिश है, पहली बार आज के मेहमान आए हैं यहाँ खेल और खिलाड़ी में, और खुशी की बात यह है कि इन्होंने एक मेडल हासिल किया, बल्कि गोल्ड मेडल है भारत की तरफ से एक दूर यूरोपियन कंट्री स्वीडन में। कैसे गए उधर, कौन है ये खिलाड़ी, ये आपको अभी पता चलेगा। तो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड मार्शल आर्ट वुशु के साथ ताल्लुक़ है हमारे आज के मेहमान जो हैं राशिद शफीका। राशिद, वेलकम टू खेल और खिलाड़ी। पहली बार आप यहाँ आए हैं, कैसा लग रहा है? जी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और डीडी कशीर का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे अपनी बात करने का मौका दिया, वुशु के बारे में बात करने का मौका दिया। तो सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया। चलो, अच्छी बात है। हम भी खुशी फील करते हैं जब आप जैसे खिलाड़ी जो पहली बार आते हैं, जिनकी अचीवमेंट को हम सामने रखते हैं। तो 115 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया, विलगाम में आप रहते हैं जी। एक एफर्ट आपने लगाया यहाँ आने के लिए, तो कितनी खुशी हो रही थी जब आपने ड्राइव किया घर से यहाँ स्टूडियोज तक, 115 किलोमीटर ड्राइव करके आप यहाँ आए? जी, खुशी तो बहुत है क्योंकि ये मेरा पहला ऐसा लाइव शो है, तो खुशी होती है इसी। अब हम आते हैं आपके खेल की तरफ। विलगाम में अनडाउटेडली उतने दूर उफ्तादा इलाकों में भी, कुपवारा में और वहाँ के जो मुख्तलिफ इलाके हैं कुपवारा के साथ जुड़े हुए, क्रिकेट तो खेली जाती होगी, फुटबॉल भी होगी, बैडमिंटन भी होगा। तो आपने कब ये डिसाइड किया, तब आप किस स्टेज पे थे, स्कूल में थे, कहाँ थे, कि मार्शल आर्ट खेलना है और क्रिकेट या फुटबॉल से हट के वुशु खेलना है? इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। तब मैं स्कूल में था, मेरी एज यही कुछ 7-8 साल की थी। तो वुशु मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं टीवी पे देखता था, ओलंपिक के साथ आता था, वो हो गया, वो मार्शल आर्ट्स के शो आते थे, मूवीज़ वगैरह देखता था, तो उनसे मेरा शौक़ बढ़ा इसमें मार्शल आर्ट में। फिर मैंने मतलब स्कूल की तरफ से ये एक इवेंट आता है स्कूल गेम्स, तो मैंने पहले मैंने जोडो स्टार्ट किया, मतलब स्कूल की तरफ से जोडो खेलने गया था। जोडो और वुशु थोड़ा सा सिमिलर है, उसमें थ्रोइंग है, इसमें वुशु में थ्रोइंग, किकिंग और पंचिंग। तो मैंने ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जोडो खेला है। स्कूल में खेला? जी। ये कौन सा स्कूल था? ये उस टाइम गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल विलगाम था। गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल विलगाम। जी जी। फिर स्कूल की तरफ से मैं ऐसे ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने गया। फिर मैंने उसके बाद मतलब वुशु देखा, यहाँ पर हमारे कोच है चीफ कोच ऑफ इंडिया कुलदीप हांडो सर जी, उनको देखा। हमारे ये एक एशियन गेम्स प्लेयर हैं भानु प्रताप सिंह, जम्मू के साथ जी, जम्मू का। उनको देख के मैंने मतलब वुशु स्टार्ट किया। तब आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे जब ना आपने ये डिसाइड करना शुरू किया, पार्टिसिपेट करना? 6th-7th में पढ़ रहा था। 6th और 7th में? जी। तब मेरी एज बहुत छोटी थी जी। तो मैंने इन्हीं को देख के वुशु स्टार्ट किया। और सबसे मेन चीज़ ये रिकॉग्नाइज्ड भी थी वुशु, क्योंकि अगर मैं आगे खेलूँगा वगैरह तो मुझे जॉब भी मिल सकती है, और रिकॉग्नाइज्ड ये मेन चीज़ है इसमें। जी।
تو پھر میں نے ووشو اسٹارٹ کیا ڈسٹرکٹ لیول سے, اسٹیٹ لیول سے. پہلا اسٹیٹ میں نے کھیلا 2016 میں, جموں میں ہوا تھا وہ اچھا پہلا اسٹیٹ. پھر ایسے ہی کر کے میں نے اسٹیٹ میں نے ریگولر کھیلا. پھر میں نے پہلا نیشنل کھیلا 2018 میں. اچھا یہ کہاں ہوا؟ یہ ہوا تھا جموں میں, جموں میں ہی سب نیشنل جونیئر بھی ہوا نیشنل. جی جی سب جونیئر نیشنل. جی جی پھر اس کے بعد مجھے انجری ہوئی, 2-4 سال میں نے وہ مطلب ایک حساب سے وہ ریسٹ لیا. سپورٹس بھی کنٹینیو تھا لیکن ویسے پریکٹس وغیرہ میں نہیں کرتا تھا کیونکہ انجری چل رہی تھی. اس دوران کووڈ بھی آیا ہوگا. جی تو پھر میں نے اس کے بعد 2024 میں نیشنل کھیلا, دوسرا والا جو تمل ناڈو میں ہوا. لیکن وہاں پر میری انجری ہوئی تھی شولڈر ڈسلوکیشن کی وجہ سے میں آگے فائٹ وغیرہ نہیں کھیل پایا. پھر وہاں سے واپس آ کے پٹیالہ میں آل انڈیا انٹرسائی ہوا تھا, تو وہاں پر بھی ڈسلوکیٹ ہوا تھا. لیکن وہ اس ٹائم واپس ڈاکٹر نے یہ شولڈر چڑھایا تو وہاں پر میں فائٹ کھیل پایا اور میرا وہاں پر گولڈ آیا. پھر اس کے بعد میں نے یہ سرجری وغیرہ کروائی. سرجری کروائی؟ جی دہلی گیا تھا سرجری کے لیے. میں نے سرجری وغیرہ کروائی اور پھر اچھے سے ہارڈ ورک, محنت وغیرہ, پریکٹس وغیرہ کی, اور کوچ صاحب نے بھی بہت زیادہ اس میں ریکوری میں ہیلپ کی. 2024 میں؟ جی 2025 میں نے سرجری کروائی. اوکے نہیں 2024 میں سرجری کر 2025 میں نے انٹرنیشنل کھیلا. اچھا انٹرنیشنل ٹرائل دے کے پھر پہلا مطلب پچھلے 2 سال ماشاءاللہ فٹنس نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ اب انٹرنیشنل ایونٹ کھیلنے میں بھی کامیاب ہوئے. انجریز پر اور یہ جو آپ کی سرجری ہوئی اس کی بھی بات کریں گے. یہ جو انٹرنیشنل ایونٹ ہوا یہ کیا ہوا, اس میں آپ کو سلیکشن کیسے ہوئی, یہ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے. اس سے پہلے میں نے ایک بار انٹرنیشنل ٹرائل دی تھی جو کہ ماسکو ووشو سٹارز ٹرائلز ہوئی تھی تمل ناڈو کوئمبٹور میں. تو وہاں پر میری سلیکشن ہوئی تھی. یہ کس سال ہوئی تھی؟ یہ 2024 میں. 24 ہاں لیکن میرا پاسپورٹ اس ٹائم نہیں آیا تھا جب پاسپورٹ نہیں بنا جی تھا. جب ویزا وغیرہ کے لیے یہ اپلائی کرنا تھا تو میرا پاسپورٹ نہیں آیا تھا. کیوں آپ کو آئیڈیا نہیں تھا کہ ایک ایتھلیٹ کو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں ایک پاسپورٹ ہر وقت, تب نہیں تھا آپ کے پاس؟ نہیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. اچھا آپ نے بنایا نہیں تھا. ٹھیک. کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ اس سپورٹس میں بہت سارا مطلب پیچھے ہے, تو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا کہ پاسپورٹ کے لیے ولگام سے ایفرٹ لگے گا, وہ سری نگر آنا پڑتا ہے. جی تو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا, میرے پاس پاسپورٹ بھی نہیں تھا. جب مجھے لگا کہ انٹرنیشنل اب انڈیا کو ریپرزینٹ کرنا ہے انٹرنیشنل ماسکو اسٹار چیمپئن شپ کے لیے, پھر میں نے مطلب ٹرائلز وغیرہ دی لیکن میرے پاس پاسپورٹ نہیں تھا. ہانڈو سر سے وہ پرمیشن وغیرہ لے کے ٹرائلز دی لیکن پاسپورٹ آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا, اس وجہ سے میں وہ مس ہو گیا. سلیکشن ہوئی تھی. جی پھر اس کے بعد میں نے نیشنل کھیلا. نیشنل میں یہ انجری وغیرہ ہوئی, پھر میں نے سوچا پہلے میں انجری سے ریکوری کر لوں, پھر اس کے بعد میں آرام سے ٹرائلز وغیرہ دے کے پھر میں جاؤں گا, کیونکہ خود پہ کانفیڈنس تھا, اتنے سال اس میں ووشو میں دیے تھے. تو پھر میں نے سرجری وغیرہ کروا کے دوسری بار ٹرائلز دی تھی کھیلو انڈیا سینٹر میرٹ میں. وہاں پر میرٹ میں جی یو پی میں جی وہاں پر میری سلیکشن ہوئی اور میرے پاس پاسپورٹ. یہ کب ہوئی تھی ٹرائلز دوسری بار؟ یہ ٹرائلز 2025 میں ہوئی. 25 ایک مہینے پہلے جب ہم گئے تھے اکتوبر میں ہوئی تھی. جی جی جی. پھر میری سلیکشن ہوئی اس کے لیے نارڈک 7th نارڈک ووشو چیمپئن شپ جو نارڈک کنٹریز کی ہوتی ہے اور سویڈن میں ہوئی. تو اس بار آپ کے پاس پاسپورٹ تھا, تو کیسا ایکسپیرینس رہا پہلی بار جب آپ نے بھارت کے اسکواڈ کے ساتھ یورپ ٹریول کیا, سویڈن ٹریول کیا, اور کیسا رہا وہ ایکسپیرینس؟ اس میں سے جو پلیئر تھے انہوں نے مطلب اس سے پہلے بھی کئی انٹرنیشنل ایونٹس ایک دو انٹرنیشنل میرا پہلا تھا, تو ایکسپیرینس بھی مطلب کم ہی تھا ان کے ساتھ. اور زبردست ماحول, ہاں وہ سب سینئرز بھی تھے, تو ان کے ساتھ ٹریول کرنا وغیرہ میرے سے غلطیاں بھی ہوئی تھی کیونکہ پہلی بار تھا, تو ایکسپیرینس بہت اچھا رہا وہاں کا. کیا ایونٹ تھا یہ, کتنی کنٹریز تھی ادھر؟ کنٹریز آلموسٹ 20-25 تھی. نارڈک 7th نارڈک ووشو چیمپئن شپ جی 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 جو کہ سویڈن میں ہوا تھا, سویڈن اسٹاک ہوم. اچھا کون سے اسٹائل میں آپ نے کھیلا تھا اور یہ گولڈ میڈل کیسے آیا تھا, وہ جرنی بتائیے. وہ میں نے سانڈا میں کھیلا تھا. سانڈا میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں فائٹنگ اسٹائل ہوتا ہے. اس میں ووشو میں 2 پارٹ ہے, ایک سانڈا ہے ایک تولو ہے. تولو لائک جی ناظرین بھی راشد دیکھ رہے ہیں آپ کا سفر. جی یہ وہیں کی کچھ تصویریں ہے. یہ ہمارے ٹیم کوچ تھے, ایک رجنی میم, اور یہ وہاں سویڈن کا تھا, وہ ایمبیسی کے وہاں آفیسر ہیں اسٹاک ہوم میں. اور یہ ڈاکٹر, یہ دہلی کے ایک ڈاکٹر ہے جنہوں نے میری ہیلپ کی تھی انجری کے ٹائم پہ. جی جی جی. یہ وہاں جب میں نے میڈل لیا تھا سویڈن میں. جی جی. یہ ہمارا گروپ فوٹو جو ہم گئے تھے یہاں پر ایمبیسی میں, انڈین ایمبیسی میں لیا ہے آپ نے اسٹاک ہوم میں. جی آپ کا گروپ. یہ ہمارا یہ پوری ٹیم تھی وہاں پر. کتنے کھلاڑی بھارت کے گئے تھے آپ کے ساتھ, ٹوٹل کتنے آپ لوگ تھے؟ 17-18 تھے. جی. اور کوچز بھی. جی یہ بھی وہیں کی ہے ایمبیسی کی, انڈین ایمبیسی. یہ جب ہم گئے تھے مطلب گھومنے وغیرہ کمپٹیشن کے بعد میں. جی جی جی. ظاہر ہے جب آپ جاتے ہیں تو تھوڑا باہر فوٹوگرافی بھی ہوتی ہے. یہ وہیں پر اسٹاک ہوم میں. جی.
یہ ریور کے پاس ہے, اس میں بوٹ میں. یہ آپ نے انڈیا کی جیکٹ پہنی ہے جو اس وقت پروگرام میں آپ نے یہاں جو ہے یہ بھی اسٹوڈیو آئے وہیں پر ہے ہیں جب ہم گھومنے گئے تھے. جی یہ یہاں پر ہے دہلی میں, جب تیاری کر رہے ہاں تھے. تیاری, جس ٹائم مجھے یہ انڈین کوٹ وغیرہ ملا. یہ آپ کی جو فائٹ ہے کا. وہاں پر فائٹ ہے, جی, فائنل جی بتائیے آپ. فائنل فائٹ کی, یہ سویڈن کے ساتھ تھا. جی اپوننٹ سویڈن کا تھا. جی اور یہ اسی ٹائم مطلب یہی میری فائنل فائٹ تھی, گولڈ فائٹ. اور اسی کے ساتھ یہ سانڈا ایونٹ میں آپ نے کیا سانڈا تھا. ایونٹ میں. کیا خاص بات تھی جس سے آپ نے ان کو اس طرح سے پٹک پٹک کے جو ہے ہرایا تھا؟ خاص بات تو کچھ نہیں تھی, لیکن مطلب پریکٹس وغیرہ ایکسپیرینس, اور اس حساب سے مطلب مجھے پلس پوائنٹ تھا. جی جی. اور یہ کوچز ہے دو جو ہمارے ٹیم کوچ دوست تھے صاحب. یہ آپ کو پھر بعد میں فائٹ جب کے بعد یہ بلایا فائنل گیا ونر اناؤنس کرتے ہیں, جی جی جی, اس ٹائم کی ہے سر. کیسا سپورٹ ملا تھا آپ کو وہاں پر, چونکہ وہاں پر ہوسٹ کنٹری ہے, اس کھلاڑی کے اپنے لوگ آئے ہیں سویڈن کے, یہ سویڈن کے ہی کھلاڑی ہیں, تو کیا لگا تھا, کوئی ہوٹنگ وغیرہ یا سپورٹ ملا تھا ان کی وجہ, اس کراؤڈ نے بھی سپورٹ کیا تھا؟ نہیں, یہ سپورٹیو ہے. دیکھو جب میں فائٹ جیتنے کے بعد تو وہ مطلب مجھے کانگریچولیشن کر رہے ہیں وغیرہ, اس کے بعد بھی مجھے ملے. جی. اپنا نمبر شیئر کیا, کبھی پھر سے آنا ہوگا تو مجھے پہلے ہی کال کر دینا. جی. تو آپ شکر ادا کرتے ہوئے کہ آپ نے وہاں پر فائنل میں میڈل حاصل کیا, اور پہلا انٹرنیشنل میڈل آپ کا. جی. تو یہ بتائیے کہ پھر آپ کے جو اسکواڈ میں باقی لوگ تھے ان کا کیا ایکسپیرینس تھا؟ وہ بھی خوش ہوئے تھے کیونکہ پہلی فائٹ میری تھی. ان نے مطلب میرے پاس وہ پریشر, یہ یہاں کا ہے مطلب اپنے گاؤں کا, ولگام کا, وہاں کا کراؤڈ ہے. یہ زبردست, سکول کا ہے, اور یہ میرے فادر ہے. جی, یہ آپ کے فادر ہیں؟ جی, سائڈ میں بغل میں یہ میرے انکل ہیں. جی. یہ سکول کا ہے. اچھا, سکول والوں نے یہ ایونٹ کیا تھا. آپ کو اپنے سکول نے بلایا تھا؟ یہ ہمارے سکول کے ایک ٹیچر ہے, یہ وہاں گاؤں کے لوگ ہیں. اچھا اچھا, یہ آپ کے فرینڈس وغیرہ ہیں, ویل وشرز ہیں؟ جی. اور آپ نے وہ میڈل پہنا بھی ہے؟ جی. جی. کافی خوشی کا ماحول. یہ وہاں کا تھا, سویڈن کا ایک بندہ, مطلب اس سے میں پیڈنگ کر رہا تھا فائٹ سے پہلے. جیسے ہم تیاری کرتے ہیں فائٹ کے لیے, تو میں پیڈنگ وغیرہ اسی سے کرتا تھا. جی. چلے, انجریز پر بھی ہم بعد میں بات کریں گے. تو کافی پریکٹس کرنی ہوتی ہوگی آپ کو یہ. جی 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 جی. ابھی میں اس کو بھی کچھ ٹپس کر رہا تھا, جو مجھے معلوم ہے وہ میں اس کو سکھا رہا تھا, جو اس کو معلوم ہے وہ مجھے بتا رہا تھا. اچھا, فٹنس کے لیے بھی آپ نے کچھ جو ہے اسپیشل چیزیں کی ہوتی ہیں ادر دین یہ جو. ہاں, یہ جب فائٹ سے پہلے ہمارا ویٹ ہوتا تھا تو میں ویٹ کٹ کر رہا تھا اس ٹائم. جی. میرا 3-4 kg ایکسٹرا تھا. 65 میں نے کھیلا تھا, میرا 69 تھا. 68. یہ وہی سویڈن کی. جی. ہاں, وہ جم تھا. یہ جو آخر پر ناظرین نے دیکھا جو ٹریڈ مل پر آپ ویٹ کٹ کر رہے تھے, کہ پرٹیکولر ویٹ میں آپ کو آنا ہے, وزن زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں, وہ اسی کے لیے. ہاں, ہم ویٹ مینیج کر کے رکھتے ہیں. پھر ہمارا اگر 2 کلو 4 کلو جتنا بھی ایکسٹرا ہوگا, وہ فائٹ سے پہلے جب ویٹ ہوتا ہے اس سے پہلے وہ برابر واپس لانا پڑتا ہے. تو اسی کے لیے کر رہے تھے آپ. جی. اچھا راشد, آپ نے جو وہ میڈل سویڈن سے لایا ہے, ناظرین بھی دیکھیں گے, تو اس پر جو ہے آپ کے ولگام میں بھی ویلکم کیا گیا, ناظرین بھی دیکھیں گے. تو خوشی کی بات ہے, دیکھیں کتنا خوبصورت میڈل ہے. بے شک جو اولمپک گولڈ بھی ہوتا ہے ناظرین, وہ اصل میں گولڈ کی پلیٹنگ والا میڈل ہوتا ہے. تو بڑی فخر کی بات ہوئی ہوگی جب آپ کو یہ میڈل جو ہے. جی, جیسے کہ میرا پہلا بڑا میڈل ہے, تو جی اس کو بہت جو ہے آپ کے میڈلز میں بڑی خاص بات ہوگی. اور یہ سرٹیفکیٹ بھی جو ہے ناظرین ان کو وہاں پر ملی ہے. تو نارڈک چیمپئن شپ کی ہوتی ہے. نارڈک ناظرین آپ کو پتہ ہے, جو ناظرین نارڈک کنٹریز ہیں وہاں پر سویڈن وغیرہ جو ہے, یا ناروے ہے, اسی طرح سے فن لینڈ ہے, تو یہ وہ کنٹریز ہیں اور ان کے کھلاڑی بھی وہاں پر موجود تھے. اور چلیے خوشی کی بات ہے راشد, آپ کو یہ جو ہے پہلی کامیابی مبارک ہو, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور بھی ایسی جو ہے سرٹیفکیٹس اور میڈلز آپ کو ملتے رہیں. تو جو انڈیا کے ہیڈ کوچ ہیں کلدیپ ہنڈو جی, دروناچاریہ ایوارڈی کوچ, ان کا تعلق JNK سے ہے. جی. ان کو کیسے آپ فالو کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کی ویڈیوز وغیرہ, ان کی ٹپس, جب وہ یہاں آتے ہیں, پچھلی بار یہاں ووشو کی ہوئی تھی انٹر یونیورسٹی ایونٹ وغیرہ, کیا آپ سوشل میڈیا کے ذریعے, فون کے ذریعے ان کے ساتھ ٹچ میں رہتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور فیس ٹو فیس بھی. ویسے بھی وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے.
ہر ایک کھلاڑی کو وہ سپورٹ کرتا ہے, تو اس حساب سے ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. اچھا, آپ نے انجریز کا بہت ذکر کیا کہ شولڈر ڈسلوکیٹ ہوا, پھر آپ نے کہا سرجری کا بھی, اس میم کا بھی فوٹو آیا, اس بارے میں ناظرین کو بولیے. بڑا ایک انڈاؤٹڈلی سپورٹ ہے, ڈیفینسو ہے, اور اس میں ایگریشن بھی ہے, اٹیک بھی ہے, تو انجریز بھی ہوتی رہتی ہے. آپ نے بہت بولا, اپنی انجریز کے بارے میں بولیے اور کھلاڑیوں کو یہ بھی بولیے کہ پھر اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. تو انجری ایسی ہوئی کہ بچپن میں پہلے گر گیا تھا جی, اس میں میرا ہاتھ وغیرہ رسٹ وغیرہ اس میں سرجری آئی تھی, اس وجہ سے شولڈر تھوڑا سا ویک ہو گیا. پھر میں نے یہ سپورٹ چوز کیا جس میں انجری عام ہے, اس میں ہوتی ہے انجری. تو کھیلنے کے ساتھ ساتھ اس میں شولڈر جو ویک تھا اس کی وجہ سے جو ایکسیڈنٹ ہوا, ہاں وہاں اور انجری ہوئی. یہ بڑھتا گیا کیونکہ یہ لگ بھگ آلموسٹ 40-50 بار یہ ڈسلوکیٹ ہوا تھا. اچھا, ہاں, کیونکہ میں اس کو یہ ایزیلی لیتا تھا, کیونکہ میں خود بھی اس کو اوپر چڑھا پاتا تھا. یہ اتنا ہوتا ہے اوپر چڑھانا نیچے اترنا. ہاں, یہ میرے لیے وہ جیسے وہ ریگولر ہوتا ہے نا, وہ بن گئی تھی. پھر جب مجھے لگا کیونکہ میں نیشنل کے لیے سلیکٹ ہوا, وہاں جا کے میں مطلب اس کی وجہ سے ہار گیا, فائٹ نہیں کھیل پایا, تو مجھے لگا کہ مجھے یہ انجری ٹھیک کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد میرے پاس ٹائم ہے, ابھی ایج بھی ہے, تو میں آگے پھر کنٹینیو کر سکتا ہوں. تو میں گیا تھا سرجری کے لیے دہلی, یہ جو ہمارا میم کا فوٹو آیا تھا, ڈاکٹر میم جو تھی, جی, میں گیا تھا سپورٹس انجری سینٹر صفدرجنگ دہلی میں. وہاں پر میرے فادر ساتھ تھے, بھائی ساتھ تھے, تو وہاں پر میں نے سرجری کرائی. وہاں پر مجھے یہ ڈاکٹر شیوانگ جی میم ملی, تو ان سے فرینڈ شپ وغیرہ ہوئی, تو انہوں نے بہت ہیلپ کی, کیونکہ انہوں نے جب میری اسٹوری سنی تو انہوں نے بہت ہیلپ کی, کیونکہ میں وہاں پر آلموسٹ 1 مہینے سے زیادہ رہا ہے. اچھا, ان کے پاس اپنا روم وغیرہ ہے, انہوں نے مجھے پراپر گائیڈ کیا مجھے کیا کرنا ہے, کیونکہ اپائنٹمنٹ لینی تھی, اس کے بعد سرجری وغیرہ کا ڈیٹ وغیرہ, تو انہوں نے گائیڈ کیا. گئے سرجری کرنی ہے؟ نہیں, کیونکہ میری پہلی سرجری ہوئی تھی, اس سے پہلے بھی میں نے ایک دو سرجری کروائی تھی. تو آپ مینٹلی ریڈی تھے یہ کرنی ہے؟ کیونکہ آگے مجھے پتا تھا سرجری کروا کے پھر تب کریئر آگے بڑھے گا. اس میم نے میری بہت ہیلپ کی وہاں پر, کیونکہ وہاں پر ایک ادر اسٹیٹ میں گئے تھے, تو اس نے بہت زیادہ ہیلپ کیا اس میں سرجری میں, اور وہاں پر رہنے وغیرہ میں گائیڈ کیا, تو ان کا بھی شکریہ. اس کے بعد جب میں واپس آیا تو یہ ریسیو کرنے بھی آئی تھی وہاں پر دہلی ایئرپورٹ. اچھا, میڈل لے کے جب آئے یہ ریسیو کرنے آئے, یہ ایئرپورٹ کی تصویر تھی. جاتے سمے بھی آئی تھی اور واپس آتے سمے بھی. جی, خوشی کی بات ہے, ایسے لوگ ہوتے ہیں کریئرز میں کھلاڑیوں کے شامل. اچھا, اب آپ یہ بتائیے کہ نیکسٹ آپ نے کیا ٹارگیٹ رکھا ہے. ایک اور بات میں ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا جس پر آپ فرصت سے بات کیجیے. آپ گھر چھوڑ کے اس وقت ہندوارہ آئے ہیں, ولگام چھوڑ کے. ہندوارہ میں آپ کرائے پہ پہلے رہے, اب آپ کوچ کا کمرہ یوز کر رہے ہیں, آپ نے گھر چھوڑا ہے, آپ وہاں پریکٹس کرتے ہیں روز. اس بارے میں ناظرین کو کچھ بولیے. وہ میں دن میں 2 بار پریکٹس کرتا ہوں, ایک مارننگ میں اور ایوننگ میں. اگر میں گھر سے ہندوارہ جاؤں گا ڈیلی, تو گھر سے ہندوارہ 20 کلومیٹر ہے, وہ دن کے آتے ہیں 80 کلومیٹر ریٹرن, کیونکہ صبح بھی جانا پڑتا ہے, شام کو بھی جانا پڑتا ہے. تو اس کے بعد میں نے روم لیا تھا وہیں پر ہندوارہ میں, اس کا رینٹ تھا 6000. اب جب کوچ کو لگا نہیں, ایک تو کیا خود کا وہ ڈائٹ وغیرہ کا, گھر سے دور, اور ڈائٹ وغیرہ بھی مینیج کرنا پڑتا ہے, انہوں نے مجھے اپنا روم دیا. 2 مہینے میں رینٹ پہ رہا, اور 3 مہینے سے میں انڈور اسٹیڈیم کوچ کے روم میں رہ رہا ہوں. یہ کون سا روم ہے یا کہاں پہ ہے؟ یہ وہیں پر انڈور اسٹیڈیم میں, اور کوچ نے مطلب کوچ کے ساتھ ہی رہتا ہوں وہاں پر, اس کے جو خود کے روم ہے نا وہیں پر رہتا ہوں میں. ان کا نام لے لیجیے. اعجاز حسن سر. اچھا جی, ٹھیک. کیا کرتے ہیں پھر آپ اس کمرے میں رہ کے؟ صبح مارننگ پریکٹس, شام کو ایوننگ پریکٹس, باقی دن بھر وہ فری ہوتا ہوں, لائبریری وغیرہ, پڑھائی وغیرہ. اچھا, اور مین چیز ہے کوچ کے انڈر رہتا ہوں. اچھا, دن بھر آپ پڑھائی کے ماحول میں, کھیل کے ماحول میں ہوتے ہیں. کیا ہے آگے چل کے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب آپ نے پہلا انٹرنیشنل کھیلا, کوئمبتور گئے ہیں آپ, دلی گئے ہیں, باقی جگہ گئے ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کلدیپ سر, ہنڈو سر کے قدموں پہ آپ کو آگے چل کے وشو میں کیا کرنا ہے؟ جی, ان کا سپورٹ ہے مطلب میرے ساتھ, تو انشاءاللہ آگے نیشنل ایونٹ آ رہا ہے سینئر, کیونکہ میں اب ہوا ہوں سینئر, تو میرا مطلب پہلا نیشنل ہے یہ سینئر نیشنل, اس کی تیاری کر رہا ہوں. آگے ایشین گیمز آنے والے ہیں, پہلا وہ ایشین گیمز میرا مس ہوا تھا کیونکہ پیر میں انجری تھی. آپ انجرڈ تھے, آپ نے اس بار کے ایشین گیمز کے لیے ٹرائلز نہیں دی. ٹھیک, تو انشاءاللہ آگے ایشین گیمز ہے, ورلڈ چیمپئن شپ ہے, ان کے لیے تیاری, آگے اس سے بھی بڑی انٹرنیشنل ایونٹ ہے, ان کے لیے تیاری کر رہا ہوں. یہ ابھی سٹارٹ ہی کر رہا ہوں. راشد, ٹھیک ہے, آپ ہندوارہ میں بیٹھ کے کھیلو انڈیا سینٹر میں کر رہے ہیں تیاری, اب آپ گھر چھوڑ کے وہاں کر رہے ہیں, یہ ڈیڈیکیشن دکھا رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا آپ کو سری نگر میں ہونا چاہیے, یا فیسلٹیز کی کچھ کمی ہے, انفراسٹرکچر کی؟ اب آپ نے باہر بھی ٹریول کیا, آپ اس سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟
اگر بڑے پلیئر پیدا کرنے بڑے ایتھلیٹ, کیا یہاں انفراسٹرکچر جگہ جگہ ہے, کچھ کمی تو نہیں ہے, کیا امپرومنٹ ہو سکتی ہے, کس کا رول ہے اس میں؟ ابھی ہمارے پاس وہاں پر انڈور اسٹیڈیم ہے جو کہ پہلے نہیں تھا. 2023 سے شاید, ہاں 2023-24 سے وہ اسٹیڈیم بنا ہے وہ. جی. ابھی ہمارے پاس ہے وہاں پر, یہ اس سے پہلے نہیں تھا. جب سے وہ بنا ہے تب سے بہت سارے وہاں سے میڈلسٹ بھی نکلے ہیں. ایک ہے ہماری مہرین بانڈے, ان کی جاب بھی لگی BSF میں اسی ووشو کی. اچھا. ان کا وہ آیا تھا سینئر نیشنل میں میڈل, اس میڈل کی وجہ سے اس کی جاب لگ گئی BSF ووشو ٹیم میں. ابھی وہ اس میں. دوسری ہے پاکیزہ قریشی, اس نے بھی نیشنل میں میڈل آیا. ایسے بہت سارے پلیئرز ہیں جو وہاں سے نکلے ہیں کھیلو انڈیا سینٹر میں. تو میں اسپیشلی نزت گل میم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ہمارے چیف کوچ آف انڈیا مسٹر کلدیپ ہانڈو سر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور اپنے کوچ مسٹر اعجاز حسن سر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور وہاں کے ایکس مینیجر جو کہ اب ریٹائر ہو گئے ظہور صاحب, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ سارے لوگ ہیں ہاں انوالو ہیں مطلب اس سفلتا کے پیچھے. اچھا, تو یہ بتائیے کہ جو گورنمنٹ ہے یا پرائیویٹ کارپوریٹ ہے, ان کے بارے میں تو نہیں آپ کہنا چاہتے کچھ اور امپرومنٹ کریے, کیونکہ کہتے ہیں نا اسکوپ آف امپرومنٹ از آلویز دیئر. کیا آپ مانتے ہیں یہاں کے سسٹم میں بھی ابھی بہت امپرومنٹ کی گنجائش ہے؟ اس بارے میں آپ بولیے. نہیں, وہاں پر ابھی اس حساب سے جتنی فیسلٹی سری نگر میں ہے باقی جگہ اتنی نہیں ہے, لیکن پھر بھی جتنا ہمارے پاس ہے اس حساب سے ہم چل رہے ہیں, لیکن ابھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی. جو بہت سارے بچے ہیں ووشو میں, آپ سے کچھ مہینے پہلے یہاں آفرین حیدر آئی تھی, ان نے بھی بہت ساری کنٹریز میں کھیلا ہے, ووشو سے ہیں. یا سری نگر سے چشتی سسٹرز ہیں, ان نے بھی کئی کنٹریز میں کھیلا ہے. سعدیہ طارق ہے, وہ جیسے کھلاڑی جو آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں. آخر پر 1 منٹ میں آپ ان کو ایک میسج دیجئے کھیل کے حوالے سے, مارشل آرٹس کے حوالے سے, اور ان کو کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ اچھے کھلاڑی اچھے طالب علم بنے. ڈائریکٹلی آپ ان کو میسج دے دیجئے. تو ان کو سب سے پہلے سپورٹس کے ساتھ ساتھ پڑھائی, جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے. سپورٹس کے ساتھ ساتھ پڑھائی اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ہر فیلڈ میں کام آتا ہے. اور مین چیز ہے سپورٹس ہمیں ڈرگ سے دور رکھتا ہے اور فٹنس میں ہیلپ کرتی ہے. تو ان کے لیے یہی میسیج رہے گی کہ محنت کرو, پڑھائی ساتھ ساتھ, اور مین چیز ہے گھر والوں کا سپورٹ, وہ سپورٹ ہونا چاہیے. آپ کو گھر والوں کا کافی سپورٹ رہا ہے؟ بہت پہلے سے سپورٹ ہے, پہلے سے وہ سپورٹ کرتے ہیں. جی. چلیے راشد, آپ دور سے آئے, ہمیں اچھا لگا, پہلی بار آپ آئے, آپ نے انٹرنیشنل میڈل بھی یہاں لایا, وہ بھی ناظرین نے دیکھا. وی وش یو آل دا بیسٹ فار فیوچر. جب بھی آپ کچھ بڑا کر کے آئیں اگلی بار پھر آپ سے بات کریں انشاءاللہ, اور ناظرین کے سامنے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ ووشو کے انٹرنیشنل کھلاڑی راشد شفیع, جنہوں نے یورپ سویڈن میں جا کے بھارت کے لیے میڈل حاصل کیا, اور امید کریں گے کہ آگے بھی یہ اچھا پرفارم کریں گے اور ہم ان کو پھر یہاں لائیں گے اور مارشل آرٹس کی بات کریں گے. اس وقت پروگرام کے آخری کلمات کے لیے چلتے میرے ساتھی مصدق کے پاس. شکریہ عمران. جی ہاں ناظرین, آج کا پروگرام کافی دلچسپ رہا. آپ اس پروگرام کو کل صبح 9:10 میں ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اپنی پسندیدہ چینل DD کشر سے. اس کے علاوہ آپ اس پروگرام کو آفیشیل یوٹیوب چینل DD کشر سے کبھی بھی کہیں پہ دیکھ سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں فی الحال آپ سے یہیں پہ رخصت لینا چاہیں گے. اگلے شمارے میں پھر ہوں گے حاضر ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.